हेलो दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे कब्ल के कुछ गुफ्तगू नशनीर की का तज़किरा हो, शुरुआत हो, हम कुछ बोले आप कुछ सुने। सबसे पहले अनीसे बेकसा चाराए साजे दर्दमंदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसे पनाह में अपनी ग़ुलामी का नजराना पेश करते हुए बहुत ही निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ वो इबादत है कि जिसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा है अपनी किताबों में कि ये वो इबादत है कि जिसके लिए न वजू शर्त रखी गई है, आप जहां भी हो जिस हाल में भी वजू कर सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई मकान खास नहीं किया गया है। नमाज के लिए मकान भी खास है, मस्जिद हो या घर का वो सहन हो, वो मकान हो जिसे आप मस्जिद तस्वुर करके नमाज पढ़ सकते हैं। जगह शर्त है, बगैर जगह के नमाज तो होगी नहीं, कहाँ पढ़ेंगे आप। लेकिन दुरूद कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, चलते फिरते, है ना, रास्ते पे, बाजार में, जहां भी हो, जबान जारी हो। और ये बहुत ही अहम वजीफा है। जब अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा था कि आपसे पहले भी बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, है ना, दाग दहलवी है, गालिब है। गालिब का शेर तो वो शेर था कि जिस पे रक्स लोग करते थे। गालिब का शेर पे लोग रक्स करते थे, वो शेर था। लेकिन वो कहता है, सवाल करने वाले ने इकबाल से सवाल किया कि आखिर आपके अशार में ये चाशनी कहां से मिली, कि आपके अशार जो हैं लोगों तक इतना मशहूर कैसे हुआ कि लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। तो उसने एक बहुत ही प्यारी बात कही। अल्लामा इकबाल ने कहा, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना हूं, ना बहुत बड़ा वज़ाइफ पढ़ने वाला हूं, ना कोई मैं सूफी संत। तो कहा फिर, कहा बस एक अमल, कहा बस एक अमल मैंने किया। कहा क्या? कहा मैंने 1.25 करोड़ बार मैं अपने नबी पर दुरूद पढ़ा है। कहा कोई अमल नहीं किया मैंने, बस एक ही अमल है, मैंने अपने महबूब पर 1.25 करोड़ बार दुरूद पढ़ा है और अल्लाह ने उस दुरूद के बरकत से मुझे ये शोहरत अता फरमाई। आज हमसे मौलाना कहते रहते हैं दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो, हम पढ़ते ही नहीं। जब दुरूद हम ना पढ़ेंगे तो बच्चों तक पहुंचाओगे कैसे? ये तालीम जो तुम तक पहुंची है हमारे बुजुर्गों से, अपने बच्चों तक कैसे मुंतकिल करेंगे? अपने बच्चों को अगर नबी से मोहब्बत करना सिखाना है तो पहले नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाना पड़ेगा। जब तक बच्चों को दुरूद न सिखाओगे वो कल्ब में मोहब्बत पैदा ना हो सकेगा। जो हमारा ईमान है, जो हमें असलाफ ने हम तक पहुंचाया है, जिसका हुक्म मेरे अल्लाह ने दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कुरान कह रहा है कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बरगुज़ीदा नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। यहाँ पे दुरूद का माना चाहे तकसीम कर दिया है मुफस्सिरीन ने कि मौला का दुरूद किया है या फरिश्तों का दुरूद किया है, मगर सिर्फ एक लफ्ज कहता हूँ कि जब दुरूद अल्लाह की तरफ किया जाए तो वो रहमत का तकाजा करता है, यानी अल्लाह की रहमतें मेरे महबूब के साथ है और फरिश्ते उनके लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ उनके लिए दुरूद की शक्ल में। और कहा गया कि ये तो कर ही रहे हैं, कहा कि तुम भी किया करो।
تم ہر لمحہ اپنے نبی پر درود پڑھا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے. تو درود پڑھیں اس انداز سے کہ دل جھوم جائے, نہ شرم ہو نہ حیا ہو. جب ہو تو نبی کا چہرہ سامنے ہو اور آقا کی محبت ہو اور زبان پہ درود جاری ہو. پڑھیں درود پاک. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیز, یہ محفل میلاد النبی بسلسلہ شادی خانہ آبادی شادی کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے. اللہ نے ہر مخلوق میں دو جنس بنائے ہیں, دو جنس, ایک میل ایک فیمیل, دو جینڈر, جسے ہم اپنی زبان میں مذکر کہہ لیں, مؤنث کہہ لیں, تذکیر کہہ دیں, تانیث کہہ, جو بھی کہنا ہے کہہ لیں. اپنی زبان میں کہہ لیں تو ایک مرد ایک عورت. ہر چیز میں یہ پایا گیا. اللہ کی ہر تخلیق میں یہ دو چیز پائی جائے گی, چاہے وہ زمانہ کسی اعتبار سے آئے, انگلش میں جینٹک جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, مگر وہ یہی ہوگا, ایک جنس ایک لیڈیز, ایک مرد ایک عورت. ہر چیز میں یہ تخلیق پیدا کی ہے. اور یہ انسانوں کے لیے اس لیے کیا گیا تاکہ انسانی نشو و نما کو آگے, انسانیت کو آگے بڑھایا جا سکے. جو منشی مولا ہے, جو اللہ کا مقصود ہے, انسان جنس کو کیسے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور اسے لباس کہا گیا. لباس, آپ کپڑا اوڑھتے ہیں, کپڑا پہنتے ہیں, کپڑا کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسم کو ڈھانپنا, ہمارے پوشیدہ اعضاء کو چھپا لینا, ایک کپڑے کا کام. فرمایا عورت تمہاری لباس ہے. تو لباس کیوں کہا گیا؟ کچھ اور چیز کہا جاتا. کہنے والوں نے کہا کہ وہ تسکین قلب بھی, سکون دل بھی ہے, سکون جا بھی ہے, راحت بھی ہے. ہر چیز کہنے والوں نے کہا. کسی نے گل کہا, کسی نے خوشبو کہا, کسی نے چمن. کہنے والوں نے بہت کچھ کہا. شاعروں نے تو اتنا کہہ دیا کہ جس کی حد نہیں. مگر قرآن نے کہا وہ لباس ہے, اور مردوں کو کہا کہ تم اس کے لباس ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ تمہاری لباس ہے, کہا تم بھی اس کے لباس ہو. تو لباس کیوں کہا؟ لباس اس لیے کہا کہ جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں, جو جسم میں جو عیب ہے وہ چھپ جاتے ہیں, جو پوشیدہ اعضاء چھپا دی جاتی ہیں. ہمارے عیب جو جسم میں ہے وہ چھپ جاتے ہیں. مثلا اگر جسم پہ زخم ہو, کپڑا پہن لے, وہ زخم کو چھپا دے گا. اگر جسم کے اندر عبرت کی بیماری ہو, کپڑا پہن لے, وہ مرض چھپ جائے گا. جو بھی ہو, جو بھی پریشانی ہو, کپڑا پہن لیا جائے تو وہ چھپ جایا کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ وہ لباس ہے. لباس سے تشبیہ دے, اس لیے کہ اے لوگوں سنو, بیوی وہ صرف بیوی نہیں ہے, وہ تمہاری رازدار ہے, تمہارے عیبے کو چھپانے والی ہے, تمہارے ہر چیز کو وہ چھپا لے گی. اور کہا اسی طرح جس طرح بیوی تمہارے عیوب کو چھپاتی ہے, تم پر بھی لازم ہے کہ تم ان کے عیوبوں کو چھپا دو. جو اس کے اندر نقش و نما ہے تم اسے چھپا لو, جو کمیاں ہیں اسے چھپا لو, جو پریشانیاں اسے چھپا لو. اس لیے کہ جب تم ایک دوسرے کو چھپاؤ گے لباس کا کام کریں گے, تاکہ دنیا میں تم شرمندہ نہ ہو سکو, تمہارے عیب دبانے تک نہ آ سکے, تمہارے عیب سے پردہ پوشی ہو سکے, دنیا تمہارے عیوب کو نہ جان سکے. اس لیے کہا کہ تم لباس بن کر رہو تاکہ تم محفوظ ہو. اس نے لباس کہا. لباس, دنیاوی لباس تمہارے کپڑوں کو, تمہارے جسم کے عیب کو چھپا دیتی ہے. بیوی تمہارے جسم کے ہر اعضاء کو چھپا لیتی ہے, تمہارے ہر راز کو چھپا لیتی ہے. اللہ, اس لیے اسے پردہ کہا گیا.
اور انسانی تخلیق میں ہر چیز ہے. ایک رشتہ یہ بیوی کا دیا ہے. بیوی کا وہ رشتہ دیا ہے کہ میں ایک چند سیکنڈ میں آپ سماعت کر لیں. بیوی وہ ہے, دنیا کے تمام رشتے دنیا میں بنے ہیں. اللہ اکبر. تمام رشتے دنیا میں آ کے وجود پائے ہیں. بیٹا کا رشتہ دنیا میں, باپ کا رشتہ دنیا میں, ماں کا رشتہ دنیا میں, ہر رشتہ دنیا میں ہے. دادا ہو, دادی ہو, نانا ہو, نانی ہو, جو بھی رشتے ہیں دنیا میں وجود میں آیا ہے. مگر بیوی کا رشتہ جنت میں پروان چڑھی ہے. اسے جنت میں بنایا گیا, اس لیے کہا گیا دنیا میں رہو اس طرح رہو جیسے کہ تم جنت میں ہو. اور ایک بیوی کو اس لیے کہا گیا تم گھر میں اس طرح بن کے رہو کہ جس طرح گھر ایک جنت ہے. اس لیے بیوی کو جنت کا حکم دیا گیا ہے. جس گھر میں بیوی پاک صاف ہو, جس گھر میں بیوی پاک دامن ہو, جس گھر میں بیوی شرم و حیا کی ملکہ ہو, جس گھر میں بیوی باحیا ہو, جس گھر میں بیوی شریعت مصطفیٰ کی پابند ہو, جس گھر میں بیوی مصطفیٰ کی نظام شریعت کی پاسبان ہو, وہ گھر جنت ہے. اور جس گھر میں بیوی ناشکر ہو, بیوی ناخر ہو, بیوی نافرمان ہو, وہ گھر جہنم ہے. اس لیے کہ تمام چیز کی ذمہ داری بیوی پہ دی گئی ہے. اس لیے اے لوگوں, اللہ اکبر یا رسول اللہ, اس لیے اس رشتہ کی پاکیزگی کو سمجھو, اس رشتہ کی اہمیت کو سمجھو, اس رشتہ کی مقدس ہونے کو سمجھو. اس لیے کہ آج تو صرف شادی کر لیے, کہتے ہیں شادی ہو گیا. نہیں, شادی سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے, یہ وہ رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے. اسی رشتے نے باپ بنائے ہیں, اسی رشتے نے دادا بنائے ہیں, اسی رشتے نے بیٹا بنائے ہیں, اسی رشتے نے باپ بنائے ہیں, اس رشتے نے رشتہ داروں کو پیدا کیا ہے. اگر یہ رشتہ نہ ہوتا کوئی رشتہ نہ ہوتا. تم نے صرف کہہ دیا کہ بیوی بس بیوی ہو گئی, گھر کے کام کرنے والی ہے, گھر کے اخراجات کرنے والی ہے, گھر کو سنبھالنے والی ہے. نہیں, آؤ ہم تمہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں. بیوی کا احترام کیسے کی جاتی ہے, آؤ میرے نبی اعظم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, دنیا کے اگر کسی کو چاہیے کہ بہترین شوہر کیسے بن سکتا ہے تو میرے محبوب کی سیرت دیکھ لو, میرے محبوب کی پاکیزہ اسوہ حسنہ کو دیکھ لو, میرے محبوب کی شب و روز زندگی کو دیکھ لو. میرے آقا کیا دیکھ رہے, میرے آقا کی زندگی کو دیکھ لو, کہ ایک شوہر کی حیثیت سے میرے نبی کی زندگی کو دیکھو, میرے آقا دو عالم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. تم بیوی کسے کہتے ہو, بیوی سے محبت کا تقاضا کیا ہے. آج تو یہ عالم یہ ہوتا ہے, اگر بیوی گلاس میں پانی پی لے شوہر اسے معیوب سمجھتا ہے, اگر بیوی پلیٹ میں کھانا کھا لے شوہر اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. یہ اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ بیوی کے چھوڑے ہوئے کو کھا سکے, یا بیوی یہ نہیں سمجھتی ہے کہ شوہر کے جھوٹوں کو پی سکو. مگر آؤ میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں, جناب احمد مصطفیٰ, کائنات کے دولہا, جنت کے سردار اور آنے والے تمام انبیاء کرام کے سردار, میرے آقا, میرے تاجدار جب آئے ہیں, اللہ اکبر, جناب عائشہ پانی پی رہے ہیں, اللہ ام المومنین, ہم سب کی ماں, اللہ اکبر, پانی پی رہی ہیں. جب حضور تشریف لائے گھر کے اندر, کہا عائشہ کیا کر رہی ہو, کہا حضور پانی پی رہی ہوں. کہا عائشہ مجھے بھی دینا. کیا محبت ہے. آج بیوی سے محبت کو تم نفرت کہتے ہو. اس لیے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے جہالت کو اپنایا ہے. آؤ محبت کا تقاضا دیکھو, بیویوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے. میرے آقا اور میرے آقا کائنات نے فرمایا عائشہ تم پانی پی رہی ہو, حضور پانی پی رہی ہو. عائشہ بچہ مجھے بھی دے دینا. اللہ اکبر, حضور اس پانی کے گلاس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, محبت دیکھیں آپ, دل سے مچل جائیں گے. پیار کسے کہتے ہیں, بیوی سے الفت کسے کہتے ہیں, دل پاک باغ ہو جائے گا. گلاس لے کر میرے آقا فرما رہے ہیں عائشہ کیا تم نے اپنے ہونٹ یہاں رکھے تھے. اللہ اکبر, دیکھو محبت کسے کہتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں عائشہ تم نے اس جگہ سے پانی پی ہے, کہا حضور یہیں سے پی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا پانی پی رہے ہیں. اللہ اکبر, جب شوہر کا کردار ایسا ہوگا تو مجھے بتاؤ وہ بیوی تم سے محبت کیسے نہ کرے گی.
خود کو تم معیوب سمجھتے ہو، اس لیے کہ تم نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے، تاریخ مصطفی کو تم نہیں پڑھا ہے، حدیث مصطفیٰ کو نہیں سنا ہے۔ میرے علماء بولتے ہیں چلے جاتے ہیں، تم سن کر کے بھلا دیتے ہو۔ نہیں